अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जैद बाजवा से मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक के मंदूबीन ने मुलाकात की है। कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस और यूरोपीय मालिक की मुश्तरका मंदूब ने मुलाकात की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जैद बाजवा ने यूरोप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर बातचीत की है और यूरोपीय मंदूबीन ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए संजीदा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, जिसे यूरोप सराहता है। आप जानते हैं नाज़रीन, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ही मरकज़ी खिलाड़ी है, जिसने तमाम फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाकर बिठाया, अमरीका और तालिबान के दरमियान एग्रीमेंट करवाया और इस वक्त यूरोपीय मालिक पाकिस्तान के सामने झुक चुके हैं और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं और पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त मांग रहे हैं, ताउन की दरख्वास्त मांग रहे हैं, ताउन की दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पाकिस्तान रोल प्ले करे। साथ साथ नाज़रीन, यूरोप और नेटो की जानिब से पाकिस्तान को ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गान तालिबान से मज़ीद उनको एक्सटेंशन लेकर दी जाए कि 1 मई से अफ़गान तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट के मुताबिक फ़ौजें नेटो नहीं निकाल सकता, मज़ीद 6 माह तक कम अज़ कम मोहलत दी जाए ताकि नेटो की फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार रह सकें। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान यूरोप पर वाज़े कर चुका है कि जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वादे के मुताबिक इनखला नहीं करेंगी तब तक अफ़गानिस्तान के अंदर अमन मुश्किल है और तालिबान के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद भी मुश्किल है और इससे खाना जंगी का खात्मा भी मुश्किल है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे ताजिकिस्तान के अंदर मुलाकात हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर बातचीत हुई है। साथ साथ नाज़रीन, ईरान और चाइना के दरमियान $400 अरब की जो एग्रीमेंट हुआ है, जो मुआहिदा हुआ है, जो डील हुई है, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने ईरान को दावत दी है कि सी पैक और गवादर पोर्ट में ईरान शामिल हो सकता है और मुश्तरका मंसूबों के ज़रिए से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पाकिस्तान पहुँच सकता है। आप जानते हैं ईरान पाकिस्तान को धमकियाँ देता रहा, भारत दरअसल ईरान के नाम पर धमकियाँ देता रहा कि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान ने चाइना के साथ मिलकर, बल्कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर ईरान से चाबहार पोर्ट से भारत को आउट कर दिए है और अब भारत का जो ख़तरा ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान पर था वो किसी हद तक कम हो गया है और अब पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दोनों मुल्कों की सरजमीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल करने पर भी इत्तिफ़ाक़ किए है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इजलास हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का इंतहाई अहम सूबा है, जिस पर भारत कब्ज़ा करने की धमकियाँ देता रहा है, पाकिस्तान जल्द इसे सूबा बनाने जा रहा है और यहाँ पर तरक्याती काम और तरक्याती प्रोजेक्ट्स का वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से नए वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर ने मुलाकात की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गरीब आवाम को तमाम तर सहूलियात मिलनी चाहिए, उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, महंगाई और बेरोज़गारी को कंट्रोल होना चाहिए। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 168 रुपये से 153 रुपये तक आ चुका है, जिसका मतलब यह है कि तकरीबन 14 से 15 रुपये डॉलर डी वैल्यू हुआ है और पैसा रुपया तगड़ा हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो चीज़ें हैं वो अब भी ज़्यादा महंगी हैं और लोग कीमतें कम नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल के लिए इक़दाम करे और जो माफियाज हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताजिकिस्तान के अंदर होने वाली समिट का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम मुल्कों के मंदूबीन ने, तमाम मुल्कों के रहनुमाओं ने इत्तिफ़ाक़ किए है कि अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए मज़ीद डायलॉग करना चाहिए, मज़ीद मुज़ाकरात करने चाहिए
اور مزید بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ سیز فائر کا بھی کہا گیا ہے کہ دونوں طرف سے فریقین جنگ بندی کریں تاکہ نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ نہ کیا جا سکے اور افغان عوام کو سکھ مل سکے۔ ناصر کام امریکہ کی جانب سے افغان طالبان سے رابطہ کیا گیا ہے اور افغان طالبان سے مزید 6 ماہ کی ایکسٹینشن مانگی گئی ہے۔ افغان طالبان سے اپیل کی گئی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کو مزید 6 ماہ تک افغانستان میں اپنی فوجیں برقرار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اس حوالے سے کابل حکومت کے ماتا چلنے والا طلوع میڈیا نیٹ ورک ہے جس نے یہ رپورٹ دی ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ طالبان کو یہ اپیل موصول ہو چکی ہے، یہ درخواست موصول ہو چکی ہے امریکہ کی، اور طالبان اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے افغان طالبان مزید 6 ماہ تک ایکسٹینشن دے دیں۔ لیکن ناظرین کرام، جو افغان طالبان کے اندرونی ذرائع ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ 1 مئی آخری ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد دمادم مست کلندر ہوگا، اس کے بعد امریکہ پر حملے شروع ہو جائیں گے۔ طالبان نے گوریلا کارروائیاں اور ان کی ریہرسل ابھی سے شروع کر رکھی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ کابل حکومت کی جانب سے پاکستان پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ جو کابل حکومت کی NDSA خفیہ ایجنسی ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے اور افغان طالبان موسم جو بہار ہے اس کی جو حملے ہیں اس کے لیے پاکستان ہی سے مدد لے رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کابل حکومت اسی طرح کے الزامات لگاتی رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، افغان طالبان اور کابل فوج میں رات گئے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ تازہ کارروائیوں میں 20 سے زائد کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ 10 کے قریب کابل فوجی گرفتار ہوئے ہیں اور متعدد سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ افغان طالبان صوبہ ہلمند، قندھار، ننگرہار اور فاریاب اور بغلان وغیرہ کے اندر بڑی کارروائیاں شروع کیے ہوئے ہیں اور باقی ماندہ کابل فوجوں کو بھگا کر وہاں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے رپورٹ جاری کر چکے ہیں کہ جلد مکمل افغانستان پر طالبان کی امارت اسلامیہ کنٹرول کر لے گی، لہٰذا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ضرور ہونی چاہیے۔ آگے بڑھے ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کی ریاست مہاراشٹرا ہے جہاں پر سکھوں کے خلاف BJP کے غنڈوں نے حملہ کیا ہے اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ 400 سے زائد سکھ احتجاج کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گردوارے کے باہر یہ احتجاج ہوئے ہے اور مسلسل BJP کے غنڈے کسانوں پر، سکھوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام، سکھوں کی جانب سے بھارت کی ریاست پنجاب کے اندر BJP کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے BJP کے کئی MLAs پر حملے ہو رہے ہیں اور مزید کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کسانوں کے بڑے بڑے رہنماؤں نے دھمکیاں دے دی ہیں کہ اگر ان کے خلاف اسی طرح کی مسلح کارروائیاں بھارت کی BJP حکومت کرے گی تو پھر سکھ بھی، فارمرز بھی، احتجاج کرنے والے بھی BJP کے غنڈوں پر، کارکنوں پر حملہ کریں گے اور BJP کو ریاست پنجاب اور دیگر ریاستوں سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بھارت اس وقت اندرونی خانہ جنگی کا شکار ہے اور مودی حکومت کی جانب سے بنائے گئے کالے قوانین کی وجہ سے بھارت کی اکانومی کو اربوں کھربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن مودی پھر بھی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ سکھ بھی اپنی آزادی کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ فیصلہ کن کارروائیاں لڑنے کا، جنگ کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، آنے والے دن بھارت کے لیے انتہائی سخت ہونے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ بھارت کے آرمی چیف جنرل MM ناروانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے اندر بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی ہیں اور کرپشن، بددیانتی، بدعنوانی کرنے والے عناصر کو پکڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں خبر سامنے آئی تھی کہ بھارتی فوج کا بڑا سکینڈل پکڑا گیا ہے جس میں رشوت لے کر بھرتی ہونے والے جوانوں کے لیے پرچوں کو لیک کیا گیا ہے اور پیسوں کے عوض من پسند افراد کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو چکی ہیں اور انہیں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارتی آرمی چیف نے اعلان کر دیا ہے کہ بھارتی فوج کے اندر 20 سال سروس کرنے والے افسران اور جوان بھی مستعفی ہو سکتے ہیں، استعفیٰ دے سکتے ہیں اور پینشن اور دیگر مراعات سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے بھارتی فوج کے اندر لوگ بھرتی نہیں ہو رہے ہیں، بھارتی فوج میں کافی تعداد میں لوگوں کی کمی ہے، اس وجہ سے اب لوگوں کو لالچ دیا جا رہا ہے اور عارضی معاہدے کر کے کانٹریکٹ بیس پر بھی فوجیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق انہیں نوکریاں دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔
لیکن عزیزان بھارت کی بزدل فوج نہ تو پاکستان کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ چائنا کا، اور نہ ہی کسی اور ملک کا محض دھمکیاں دے سکتی ہے۔ اس لیے بھارتی فوج دنیا کی بدترین اور ناکام ترین فوج بنتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ نازک کام سعودی عرب سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں، سعودی عرب اور بغداد کے درمیان نئے رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ آج عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سفیر جو بغداد کے اندر موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عراق اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کے استحکام سے نئی راہیں کھلیں گی اور نئے رابطے استوار ہوں گے اور دونوں طرف کی عوام کو کافی فائدہ ملے گا۔ تجارتی جو راستے ہیں ان سے بھی کافی فائدہ ہوگا، نئے تجارتی ایگریمنٹس بھی ہونے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر کافی عرصے سے ایران کا اثر و رسوخ ہے۔ سعودی عرب اس ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے عراق سے رابطے جاری رکھے ہوئے ہے اور عراق کے اندر سرمایہ کاری کرنے اور عراق کے ساتھ نئے اتفاقات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے، عراق کا بارڈر سعودی عرب کے ساتھ ملتا ہے اور وہاں سے بد امنی کا ہمیشہ خطرہ رہا ہے، تو ایسے میں اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ بد امنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے جو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ہیں محمد بن زائد ان سے فون پر بات چیت کی ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر 50 ارب درخت لگانے، مشرق وسطیٰ کو گرین کرنے کے حوالے سے جو منصوبہ شروع کرنے جا رہا ہے سعودی عرب، اس پر حمایت طلب کی ہے۔ کہا جاتا ہے اربوں ریال صرف کر کے سعودی عرب اس منصوبے کو شروع کر رہا ہے تاکہ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کی حمایت کا کھل کر اعلان کر دیا ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے ہونے والے حملے قابل برداشت نہیں ہیں اور سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کا سخت رد عمل دیا جائے گا اور سعودی عرب کی بھرپور مدد جاری رکھی جائے گی۔ بہرحال ناظرین کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام شام سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے $600 ملین بطور امداد شام کے لوگوں کے لیے مختص کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے $10 ارب مانگے تھے جس میں سے اب تک $7 ارب کی امدادی رقم جمع ہو چکی ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ امریکہ ہی داعش کو پروموٹ کر رہا ہے، بشار کی حمایت کر رہا ہے، نہتے شامی لوگوں کو قتل کرواتا ہے، وہاں کے وسائل کو پیٹرول کو لوٹتا ہے اور بدلے میں محض چھوٹی سی رقم دے کر ایک طرح سے فخری انداز میں یہ احسان بھی جتلاتا ہے کہ انہوں نے شامی مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام کے اندر پرامن تصفیہ کے لیے سعودی عرب اپنے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ شام کے اندر جنگ بند ہونی چاہیے، نہتے شامی مسلمانوں پر حملے رکنے چاہیے اور سیاسی پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ ہے، جو تصفیہ ہے وہ ہونا چاہیے اور سعودی عرب دیگر عرب ممالک کی طرح اس منصوبے کی، اس تصفیہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام امریکہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، امریکی پابندیاں ایران کے خلاف جاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ دور میں ایران کے خلاف پابندیاں عائد کی جاتی رہیں، بالکل اسی طرح سے امریکہ کی نئی حکومت جو بائیڈن بھی پابندیاں عائد کر رہی ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ایران امریکہ کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر یہی پابندیاں جو بائیڈن حکومت نے بھی جاری رکھیں تو کسی بھی طرح کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکے گا، کسی بھی طرح کی جوہری ڈیل نہیں ہو سکے گی، لہٰذا ایران کے ساتھ جو کیے جانے والے وعدے ہیں وہ پورے کیے جائیں تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر پابندیاں ختم نہیں کی گئیں تو پھر ایران خطرناک جوہری ہتھیاروں کے تجربات شروع کر دے گا اور امریکہ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، یمنی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو صنعاء ایئرپورٹ کو کھولا گیا ہے جہاں سے مختلف ملکوں کے لیے پروازیں شروع ہوئی ہیں، حوثی یہاں سے صنعاء ایئرپورٹ سے اسلحے کی ترسیل کر رہے ہیں، اسلحے کو منتقل کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے اسلحہ خریدا جا رہا ہے جو حوثی ملیشیا استعمال کر رہے ہیں اور مسلسل وہ یمنی عوام کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے، سعودی عرب کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے خلاف 2 مزید ڈرون طیارے بھیجے گئے
گئے تھے حوثیوں کی جانب سے جو بارود سے لدے ہوئے تھے، اسے سعودی اتحاد نے فضا میں تباہ کر دیا ہے۔ مسلسل یمن اور سعودی عرب کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اس جنگ سے لاکھوں یمنی متاثر ہیں، لیکن ابھی تک یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ کا جو مفاد ہے وہ اسی جنگ کو جاری رکھنے سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن کا علاقہ مارب ہے، جہاں پر حوثیوں کے میزائل حملوں کی وجہ سے تقریباً 6 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں اور 2 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ سعودی اتحاد اور یمنی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلسل حوثی یمنی عوام پر بھی حملے کر رہی ہیں اور انہیں زبردستی ملیشیا کے اندر یا اس تنظیم کے اندر بھرتی ہونے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے اور ان کے خیموں کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر نوٹس لیں اور حوثیوں کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ الجزائر سے ہے۔ آپ جانتے ہیں الجزائر افریقہ کا اسلامی عرب ملک ہے، وہاں پر پچھلے کئی مہینوں سے احتجاج جاری ہے۔ الجزائر کے دستور کو، آئین کو، نظام حکومت کو تبدیل کرنے کا عوام مطالبہ کر رہے ہیں اور ناظرین مختلف اوقات میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور نظام حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس احتجاج کے خلاف دھماکہ خیز کارروائیوں کا منصوبہ پکڑا گیا ہے، جس میں دھماکے سے لدی ہوئی کئی گاڑیاں اور اسی طرح سے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں افریقہ کے مسلمان عرب ملکوں کے اندر فرانس اور یورپ کے دیگر استعماری ملک آج بھی سرگرم ہیں، جو وہاں کے امن و امان کو خراب کر کے وہاں ترقی نہیں ہونے دے رہے ہیں اور وہاں کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔